बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो टोक का एक और एजाज और वो बातें जो हमने अपने पिछले दो प्रोग्रामों में बड़ी हाईलाइट की, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से आज उसका जिक्र भी हुआ और एक प्रोग्राम जो इंटरव्यू हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का, उसमें भी तस्करा हुआ और उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं आपके सामने ये डिटेल्स भी रखता हूं। और फिर दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और ऑडियो लीक्स के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज ने की और जो सवालात किए गए उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है राय साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारी डायरेक्शन और हमारी जो गुफ्तगू थी उसका जो समत है बिल्कुल दुरुस्त है और इसका अब तस्करा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इक़्तिदार की राहदारियों में, पावरफुल हलकों के अंदर, कॉरिडोर्स के अंदर, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बातें हो रही हैं कि नवंबर बहुत करीब है और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला ज़ेर बहस भी आएगा। अब इस पर बात भी होगी और पसे पर्दा बहुत कुछ होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आज क्या कहा कि आर्मी चीफ की मज़ीद तौसी से मुतल्लिक अभी सोचा नहीं है, नवंबर काफ़ी दूर है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगले 3 माह इंतहाई अहम करार दिया और कहा कि फौजी क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात मिसाली हैं और आर्मी चीफ की मज़ीद तौसी से मुतल्लिक अभी नहीं सोचा, जो उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने इसके हवाले से अपनी मज़ीद गुफ्तगू में पार्टी पोजीशन, अवाम में मकबूलियत, वोट बैंक और इस तरह के दूसरे दीगर जो मामला थे उसका भी तस्करा किया। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और ये सवाल पूछा गया है कितनी अहम है, रेलेवेंट है, और जो इशारा उनकी तरफ से करवाया गया कि अगले 3 माह बहुत ही अहम होंगे, क्या इसकी भी कोई रेलेवेंसी है राय साहब? देखें हाशमी साहब, हमने जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सबसे पहले डिस्कस किया था और मुसलसल हम इस मामले को पिछले कुछ अरसे से डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त तक किसी भी जगह पर यह मामला डिस्कस नहीं हो रहा था। और हमारे डिस्कस करने की वजह यह थी हाशमी साहब कि एक सहाफ़ी जो होता है वो जो आपके ताकतवर हल्के हैं, उनके जो ज़राए हैं, यानी उनसे जुड़े हुए लोग, उनके साथ भी उठता बैठता है, उनके साथ भी मुलाकातें करता है, मेल जोल करता है। कभी वो आपको किसी ब्रीफिंग में बुला लेते हैं, कभी आप उनको खाने पे बुला लेते हैं। इसी तरह जो हुकूमती वज़रा हैं, दीगर अहम हुकूमती अरकान, उनके साथ अभी कभी आप ये होता है कि कॉफ़ी पे, कभी चाय पे इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कोई तकरीब होती है, कभी कोई सफारती तकरीब होती है, उसके अंदर वज़रा मदऊ होते हैं, वहाँ आप उनसे गपशप करते हैं। और इसी तरह जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनसे भी आपका मुसलसल रब्ता रहता है, मेल मुलाकातें रहती हैं। और आप उस दौरान अब एक तकरीब, आम सी तकरीब हो रही हो जिसका मौजू जनरल बाजवा की एक्सटेंशन या सियासत या इमरान खान या हुकूमत ना भी हो, तो वहाँ पर चूँकि अगर वहाँ वज़रा बैठे होंगे या अहम हलकों के ऑफिशियल्स बैठे होंगे, तो आप जब वहाँ पे गपशप करते हैं तो वहाँ से एक पल्स ले लेते हैं, वहाँ आप नब्ज़ चेक कर लेते हैं कि इस वक्त अहम हल्के क्या सोच रहे हैं, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। तो हमने जो पल्स इकट्ठी की वहाँ से और जो पल्स चेक की मैंने ये मुख्तलिफ मुलाकातों में, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अगरचे दूसरा एक्सटेंडेड टेन्योर नवंबर 2022 में ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता और ये बात अंडर डिस्कशन है। क्योंकि जिस किस्म की पल्स मैंने ली, जिस किस्म की बातें हुई, जिन ब्रीफिंग्स की मैंने आपसे बात की, जिन तकरीबात की मैंने बात की जहां वज़रा, अहम हुकूमती अरकान और मुख्तलिफ ऐसी तकरीबात जहां अहम ऑफिशियल्स, अहम ज़राए के जो होते हैं, अहम इदारों के, तो वहाँ मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये मामला अंडर डिस्कशन है, यानी इसके ऊपर एक डिबेट हो रही है, एक क्यास आराई हो रही है, आप ये कह सकते हैं। और इस इतलात पर मुख्तलिफ आरा भी आ रही हैं कि ये एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाएं प्राइम मिनिस्टर के बयान पर। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि ज़ाहिर है हम सबको पता है कि नवंबर में जो जनरल बाजवा की दूसरी मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है और हम सबको अब ये भी पता होगा, हमने अपने व्यूअर्स को एजुकेट किया था, बताया था कि आर्मी के कवायद में जिस किस्म की तरमीम हुई हैं उसके तहत अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती भी है तो वो 1.5 साल की एक्सटेंशन होगी
لیکن آرمی کے قواعد میں ترمیم کر کے اس ایکسٹینشن کو 3 سال میں بھی بدلا جا سکتا ہے، یعنی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جس طرح سے پہلے قواعد میں تبدیلی ہوئی تھی اور عمر کی ایک حد مقرر کی گئی تھی، تو دوبارہ سے قواعد میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ پرائم منسٹر عمران خان کا کلی اختیار ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ایکسٹینشن دے دے۔ تو ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کا آئینی استحقاق ہے۔ اب پرائم منسٹر نے یہ کیوں کہا کہ نومبر بڑا دور ہے اور میں نے ابھی اس معاملے پر سوچا نہیں؟ کیونکہ ہاشمی صاحب یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بہت ہی حساس، بہت سینسٹیو، بہت ڈیلیکیٹ میٹر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید کے بعد، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد 5 اور جنرلز بھی ہیں جو کہ نیکسٹ آرمی چیف بننے کے لیے ایلیجیبل ہیں، یعنی جنرل عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان اور جنرل فیض حمید۔ تو اگر ابھی پرائم منسٹر عمران خان اس کے اوپر کوئی واضح بات کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو میں ایکسٹینشن دے رہا ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے، یا یہ کہہ دیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی، ابھی میں نے سوچ لیا ہے، تو یہ بھی جنرل باجوہ کے ساتھ، یعنی اگر فوراً وہ کہہ دیں تو یہ بھی جنرل باجوہ کے ساتھ تھوڑی سی شاید یہ ایک انفیئر ہوگا، کیونکہ ابھی ان کا ٹینیور رہتا ہے، ابھی آلموسٹ 10 مہینے رہتے ہیں، 10 مہینے سے بھی زائد۔ تو اگر ابھی وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی، تو یہ تھوڑا سا انفیئر اس لیے ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ایک کمان ہوتی ہے، کمان کے نیچے جو جنرلز ہوتے ہیں وہ اس ڈسپلن میں ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایک سینسٹیو میٹر بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے ایکسٹینشن دینی ہے اور فیصلہ کر لیا ہے اتنی جلدی 10 مہینے پہلے، تو پھر ظاہر ہے کہ 5 دیگر جنرلز جو ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں آرمی چیف بننے کے لیے۔ ان سب کا بڑا زبردست کریئر ہوتا ہے اور سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، جس طرح کسی بھی اور ادارے میں، کسی اور پروفیشن میں آپ کو ایکسل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، ٹاپ پر جانے کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ ایک فطری خواہش ہے کہ سب کا ظاہر ہے کہ کریئر کے بعد، اتنا زبردست کریئر کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی 4 سٹار جنرل بنے، آرمی چیف بن جائیں یا چیف آف جنرل سٹاف بن جائیں، خاص طور پر جب وہ پوری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تمام ریکوائرمنٹس پر پورا اتر رہے ہوں، تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہوں۔ تو اس وجہ سے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے ابھی اس معاملے پر سوچا نہیں۔ دوسرا جو پرائم منسٹر نے کہا کہ اگلے 3 ماہ ملک کے لیے بہت اہم ہیں، اس کو جوڑ دیا گیا اسی بات سے، یعنی اس بات سے جوڑ دیا گیا کہ اگلے 3 ماہ کے اندر کوئی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہاں یا نہ جو میں نے کرنی ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا، کچھ لوگوں نے اس بات کو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے بھی جوڑا کہ 23 مارچ کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ پھر بلاول بھٹو نے جو ایک نام نہاد لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے سینکڑوں میں بھی لوگ نہیں ہوں گے، ہزاروں تو ایک طرف۔ تو کچھ حلقوں نے جوڑ دیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اور جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے، اور لانگ مارچ کو بھی میاں نواز شریف کی ڈیل سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پر شریف خاندان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ جو پرائم منسٹر نے کہا اگلے 3 ماہ اہم ہیں، یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہا، یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں۔ پرائم منسٹر نے اس لیے کہا کہ ایک تو کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، کیونکہ اس انٹرویو کو اگر پورا سنیں اور اس کی کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو ساتھ ہی پرائم منسٹر نے کے پی میں جو تحریک انصاف کے لیے مایوس کن رزلٹس آئے تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے تنظیم کو بہت نقصان پہنچا ہے اور ہم نے اس سے سبق بھی سیکھے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاک فوج اور حکومت کے درمیان آئیڈیل تعلقات ہیں، مثالی تعلقات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے 3 ماہ اگلے اہم ہونے کی بات کی وہ اس حوالے سے نہیں کی کہ کوئی جنرل باجوہ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی ریفٹ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں اس وجہ سے، یا یہ اگلے 3 مہینے کوئی ڈیسائسو ہیں، کوئی فیصلہ کن ہے اور اس میں کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان 3 مہینوں کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ ٹارگٹس جو ہیں وہ منسٹریز کو دیے ہیں، اور ان منسٹریز کو جو ٹارگٹ دیے گئے ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر نے رپورٹ بھی لینی ہے ان سے۔ پھر 3 مہینے کا ٹارگٹ شوکت ترین کو بھی دیا گیا ہے کہ مہنگائی کو آپ نے ہر صورت قابو کرنا ہے، اور 3 مہینے کے اندر
ڈالر کو بھی قدرے کم لانے کا، قدرے کم کرنے کا، اس کی جو قدر ہے کہ وہ نسبتاً کم ہو، وہ بھی ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے اگلے 3 ماہ ملک کے لیے اہم ہے یہ بات کی۔ اس کا قطعاً اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگلے 3 مہینے میں کچھ جنرل باجوہ کے حوالے سے یا میاں نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، ان 3 مہینے کی بات کرنے سے ان معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ راج صاحب، سوال تو کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان انڈر پریشر ہوں گے یا لانے کی انہیں کوشش کی جائے گی؟ پرائم منسٹر سے جب سوال اوبیسلی کیا گیا تناظر میں، اور اس سوال کو اب ہر شخص اپنے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہے کہ کیوں یہ پوچھا گیا اور آگے سے جواب کیا آیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر کے اوپر کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر پریشر ہوگا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ملی، اور ایک ہی مطالبہ تھا انڈائریکٹلی اپوزیشن کا کہ ہماری قیادت کے اوپر جو مقدمات آپ نے چلائے وہ نہ چلائیں۔ اور یہ اتنی بڑی اور گھاگ قسم کی اپوزیشن تھی، آپ کی وہ پارٹیز جو 3 مرتبہ اقتدار میں رہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ اکٹھی اپوزیشن میں ہو گئیں، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ مل کر حکومت گرا سکتی تھیں، یہ حکومت کے خلاف ساز باز کر سکتی تھیں، اس بات کے خدشات تو موجود تھے، لیکن آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے پچھلے 4 سال میں کوئی ایک تقریر ایسی نہیں کی جس میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ میں ان کے احتساب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان تو دباؤ نہیں لیتے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب DGISI کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک میرٹ کے اوپر سٹینس لیا، اور جنرل باجوہ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور پھر بعد میں وہ خوش اسلوبی سے معاملہ حل ہو گیا۔ اب جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے تو دیکھیں، جنرل باجوہ نے 1-2 کمیٹیوں میں جو کہ سیکیورٹی بریفنگ کے حوالے سے جو اجلاس ہوئے تھے، ان میں تو اس قسم کا تاثر دیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں ہیں اور ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے، یعنی اب وہ تیسرے ٹینیور میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور ملک کی ایسی کوئی سیکیورٹی چیلنجز ہیں جیسے افغانستان کی صورتحال ہے، اسی طرح کچھ ہوسٹائل ایجنسیز پاکستان کے اندر جو بدامنی کا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں، تو اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت اگر یہ ایکسٹینشن ہوتی بھی ہے تو وہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، اور پرائم منسٹر اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اس میں جنرل باجوہ کے پاس ظاہر ہے کہ یہ آپشن تو ہے کہ وہ ایک ہمبلی کہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان کہیں تو جنرل باجوہ وہ ایکسٹینشن لے لیں تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ وہ ان کو ایکسٹینشن پرائم منسٹر اگر کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی ایکسٹینشن ملک کے مفاد میں ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ بہت ہی کوئی معیوب قسم کی بات ہے۔ جہاں تک دباؤ کی بات ہے ہاشمی صاحب، اس طرح کی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ اس وجہ سے بھی کی جاتی ہیں کہ دونوں طرف تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور کوئی کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی متواتر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مثالی تعلقات ہیں، جنرل باجوہ کو ایک جمہوریت پسند جرنیل بھی کہہ چکے ہیں، اور بہت تواتر کے ساتھ ان کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بظاہر وجہ نہیں لگتی کہ وزیراعظم کے اوپر کوئی دباؤ ہو کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی اپنی کال ہے، اپنا ڈیسیژن ہے، اور انہوں نے مختلف فیکٹرز کو اسیس کرنا ہے۔ ان فیکٹرز میں ایک سیکیورٹی والا فیکٹر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹر بھی ہے کہ انہوں نے، کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع بھی استعمال کرتا ہے اس قسم کے ڈیسیژن لینے کے لیے، تو پرائم منسٹر عمران خان ان اپنے انٹیلیجنس ذرائع کے اوپر بھی ریلائی کریں گے، پھر اپنے جو قریبی عمائدین ہیں ان سے مشاورت کریں گے۔ 2-4 وزراء ایسے ہیں جن پر پرائم منسٹر عمران خان بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، تو اس حوالے سے جو بھی وہ مناسب سمجھیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ بات شاید مناسب نہیں ہوگی
کہ عمران خان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا ایکسٹینشن کے لیے. اول تو یہ دباؤ ہوگا نہیں. دوسرا، عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عمران خان اس طرح کے معاملات ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ دباؤ وغیرہ میں نہیں آتے، دباؤ وغیرہ نہیں لیتے. اور الٹیمیٹلی جب ان کا یہ استحقاق ہے، یعنی فیصلہ کرنا ان کا آئینی استحقاق ہے، تو پھر تو دباؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسا یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، پریشر نہیں لیا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پرائم منسٹر عمران خان کی پرفارمنس کو، اور اوبیسلی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو لیڈر یہ کہہ دے کہ ایبسلیٹلی ناٹ، تو پھر اوبیسلی ایک سپورٹ ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے. اور پھر یہ جو DGISI کی تقرری کا معاملہ تھا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح تمام ادارے ایک پیج پر تھے، اور پھر وہی ہوا جو افہام و تفہیم کے ساتھ جس طرح ڈسکشن کی گئی تھی. عمران خان نے سر ایک بات آپ نے شاید نوٹ کی ہو، عمران خان صاحب اگر ہار جائیں کہیں پر تو وہ اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی. الیکشن جو ہوئے اور KP کے، انہوں نے باقاعدہ ان کوتاہیوں غلطیوں کو تسلیم کیا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو فلاں بندے کی وجہ سے ہم ہارے یا فلاں جگہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی. جو غلطیاں تھیں اس کو تسلیم کیا. آج بھی یہی ہوا. پرائم منسٹر کی جو گفتگو تھی اس میں یہ بات ضرور منظر عام پر آئی کہ KP کے اندر ووٹ بینک یا ملک کے اندر ووٹ بینک جس کا وہ تذکرہ کریں اس میں کمی نہیں آئی، لیکن تنظیم سازی کا مسئلہ ہے. میں نے یہ بات آج سے 1.5 سال پہلے اس کو میں کہتا رہا اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کہ وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں آئے ہیں، شاید یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ساری ایسی سیٹس تھی جہاں پر لوگ جیتے اور انہیں منسٹریز مل گئی. تو بہت سارے لوگوں کا یہ پہلا تجربہ تھا. جب آپ کا ایسا پہلا تجربہ ہوتا ہے تو آپ نے سسٹم کی یا الیکشن کیسے لڑنا ہے، عوام کے پاس کیسے جانا، یہ مار نہیں کھائی ہوتی. اور آپ کی ورکنگ آپ کے حلقوں کے اندر عوام کے ساتھ جو تعلق ہے اسے جوڑنا، اسے بحال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اب یہی بات پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ جناب تنظیم سازی نہیں تھی، رابطے ہونے چاہیے. جب آپ عوام کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ تعلق بحال نہیں کریں گے، تو پھر کس کاہے کی حکومتیں اور پھر کس قسم کی پارٹیز جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں. عوام کو بار بار بتانا پڑتا ہے. اور خیر اس حکومت کو اور بھی بہت دیگر چیلنجز رہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن یور ٹیک آن دس رائے صاحب، پرائم منسٹر نے تنظیم سازی کے مسائل کو مانا ہے، اور لگتا آپ کو کیا ہے کہ آئندہ جو سیکنڈ فیز ہوگا انتخابات کا، پنجاب کے انتخابات، باقی جو انتخابات ہیں، وہاں پر رائے صاحب کیا ہوگا؟ PTI جیتے گی یا پھر مولانا فضل الرحمان جیسی جماعت جنہوں نے اپنی جو امپورٹنس تھی وہ KP میں شو کی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو 2023 کا الیکشن ہے اس میں PTI کے لیے سب سے بڑا چیلنج PTI خود ہے. PTI بامقابلہ PTI کی جو تنظیمی خامیاں سامنے آئی ہیں KP کے الیکشن میں، اس سے پہلے کینٹ بورڈز کے الیکشن میں سامنے آئی تھیں. جس طرح سے PTI KP کے رہنماؤں نے اپنے عزیز و اقارب کو ٹکٹس دیے، جس طرح سے میرٹ پر ٹکٹ نہیں دیے گئے، اور ایسے امیدوار جن کو ٹکٹس دینے چاہیے تھے جب ان کو ٹکٹس نہیں ملے تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے PTI کے جو سٹینڈنگ کینڈیڈیٹس تھے، جو کھڑے ہوئے امیدوار تھے، ان کے ووٹس توڑے، اور اس سے دیگر جماعتوں کو فائدہ ہو گیا. اس کے علاوہ KP میں کوئی فعال انتخابی مہم نہیں چلائی. وہ اس زوم میں رہے کہ ہم نے 2/3 اکثریت یہاں سے حاصل کی تھی تو ہمیں یہاں کوئی نہیں ہرا سکتا. اس لیے ڈور ٹو ڈور جتنی ایفیکٹو کیمپین ہونی چاہیے تھی وہ کیمپین بھی نہیں کی گئی. تو سب سے بڑا چیلنج جو PTI کو درپیش ہے 2023 کے الیکشن میں، وہ تو خود PTI ہے. PTI کے جو لوگ ہیں ان کو ابھی تک یہ فن نہیں آیا کہ اپنے سپورٹرز کو ووٹرز میں کنورٹ کیسے کرنا ہے، روایتی طور پر کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے، اپنے ووٹر کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیسے کرنا ہے اس کو لے کے جانے کے لیے. اسی طرح یہ جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو جلسے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی مرکزی قیادت کی پریزنس بھی بڑی ضروری ہو جاتی ہے. ہر جگہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ جا کر پرائم منسٹر عمران خان ووٹ نہیں مانگ سکتے. اور پھر یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کا رجحان ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں جو مرکزی لیڈر کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیے جاتے،
آپ کا جو امیدوار ہے اس کو دیکھ کر ووٹ دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کل جو کام کروانے ہیں وہ کوئی پرائم منسٹر یعنی کوئی بھی پرائم منسٹر ہو تو اس سے کہہ کے نہیں کروانے، ہم نے اس امیدوار کو کہہ کے کروانے ہیں لوکل سطح پر۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جو امیدواروں کا غلط چناؤ تھا، یعنی یہ کوئی پرائم منسٹر عمران خان کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ غلط امیدواروں کا چناؤ اور انتخابی مہم کو اچھے طریقے سے نہ چلانے کا یہ نتیجہ نکلا۔ جو نیشنل لیول پہ الیکشن ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ٹرینڈز جو ہیں اور اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ووٹر جب نکلتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ووٹ کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے یا میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے یا شہباز شریف، یعنی جو بھی وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے حلقے کا نتیجہ جو ہے اوورآل میں جس لیڈر کو چاہتا ہوں قومی سطح کے، اس کے پرائم منسٹر بننے کے امکانات کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو تنظیم سازی والا فقدان ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر، یہ پہلے کینٹ بورڈ کے الیکشن میں بہت واضح طور پر نظر آیا تھا، اس کو درست نہیں کیا گیا۔ کے پی میں یہ دوبارہ نظر آیا ہے، اور ابھی یہ پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو 27 مارچ سے کے پی میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر دوبارہ سے اسی قسم کے رزلٹس آتے ہیں اور دوبارہ سے اچھی انتخابی مہم نہیں چلائی جاتی، دوبارہ سے مناسب امیدواروں کا انتخاب نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2023 کے الیکشن میں نون لیگ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ جائے گی، اور پی ٹی آئی کا جو اپنے ساتھ مقابلہ ہے تو پی ٹی آئی اپنے ہی ووٹ توڑے گی، اور اس طرح مسلم لیگ نون کو کافی مواقع مل جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا مقابلہ پی ٹی آئی کو اپنے آپ سے ہی ہے، اور پی ٹی آئی کو اب یہ تنظیمی خامیاں بڑی تیزی سے دور کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ خامیاں دور نہ ہوئیں تو پھر پی ٹی آئی کے جو چانسز ہیں ان کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ صاحب یہ مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی، ہمارا تو خیال تھا کہ شاید وہ ان صحافیوں سے معافی مانگیں گی آ کر جن کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ پرویز رشید صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، منہ چھپایا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے یا شاید شرمندگی کی وجہ سے، یہ خیر وہ جانتے ہیں۔ جو کچھ الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے تو خیر اس کی مذمت کی ہے۔ مریم نواز نے آ کر کہا کہ میں چاہوں گی کہ ان لوگوں سے کہ وہ مجھ سے معذرت کریں، مجھ سے معافی مانگیں، کچھ ایسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، کیونکہ پرائیویٹ گفتگو تھی، لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنی گفتگو کچھ بھی کرتے ہیں، تو اسے کیوں کیا گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پرائیویٹ تھا اور انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی راجہ صاحب؟ کیونکہ یہ معاملہ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں اس ادارے کے انفلوئنس میں، وین وی سے انفلوئنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر چلتی ہے، جو بات ہوتی ہے، جو تجزیہ پیش کیا جاتا ہے وہ عوام تک پہنچتا ہے، اور اگر جو مین جتنے بھی جس جگہ سے وہ پیغام جاری کیا جا رہا ہو وہیں سے اگر وہ انڈر انفلوئنس ہوگا یا ایسے لوگوں کے ذریعے وہ پیغام بھیجا جائے جو کسی خاص گھر کا پیغام ہو، کسی خاص قبیلے کا پیغام ہو، کسی خاص شخص کا پیغام ہو یا کسی کا بیانیہ ہو، تو عوام میں غلط فہمی ایسا پیدا ہوں گی۔ اور انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا۔ ڈو یو ریلی بلیو کہ گھر کا معاملہ تھا؟ ڈو یو ریلی بلیو کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، پبلک انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں، کہ وہ لوگ جن کا سیاسی جماعتوں سے تعلک ہے وہ اداروں کو کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کا بھی ذکر کیا، عوام کے سامنے بہت سارے حقائق رکھنے کی کوشش کی، جس کا ایسا مجھے تو کوئی سر پیر نظر نہیں آیا، لیکن آپ سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ کوئی سر اور پیر تھا، کیونکہ وہ بار بار لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی سے عوام کا دماغ چکرا گیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا ایسا آلہ ہے جس سے یہ پتہ کیا جا سکے کہ واقعی دماغ جو ہے وہ چکرا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق پی ٹی آئی کی کل 26 اکاؤنٹس تھے جن میں 18 ایکٹیو تھے، لیکن صرف 4 کو ڈکلیئر کیا گیا۔ ٹائمنگ سر اس کی امپورٹنٹ ہے۔ آپ پہ الزام لگتے رہے، سناٹا رہا، خاموشی رہی، کوئی جواب نہیں آیا، سوال کیا گیا تو پھر جواب آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جسے ہم کہیں۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف نے 3 سال ناکردہ گناہوں کا جواب دیا۔ آپ کی باری آتی ہے تو آپ چپ کر نکل جاتے ہیں، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ نواز شریف ضرور پاکستان آئیں گے، وقت مسلم لیگ نون طے کرے گی۔ اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے راجہ صاحب، میں نے یہ سارے سوالات اب سے اس لیے پوچھ لیے کیونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں بڑھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون طے کرے گی یا ڈاکٹرز طے کریں گے نواز شریف کا پاکستان آنا؟
وقت کم ہے ہاشمی صاحب، مختصراً ان کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک تو ارشاد بھٹی صاحب اور مظہر عباس صاحب نے یہ فون جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ٹیپ ہوا، یہ ان دونوں نے تو ٹیپ نہیں کیے تھے۔ اگر ان دونوں نے ٹیپ کیے ہوتے تو پھر آپ کہتی کہ جی ہم نے تب ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے، اور یہ جو بھونکنے جیسے الفاظ تھے ہم نے اس وجہ سے استعمال کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فون کسی اور نے ٹیپ کیا تو اس کی سزا کیا آپ ارشاد بھٹی کو دیں گی اور مظہر عباس صاحب کو دیں گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ذاتی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک مین سٹریم چینل کے اوپر اپنے سپوکس پرسن بٹھانے کی بات کر رہے ہیں، صحافی کے روپ میں اپنے ترجمان بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے صحافی ہونے چاہیے جو نون لیگ کا ایجنڈا آگے بڑھائیں، تو پھر آپ کا ذاتی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا، آپ یہاں پر تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آڈیو ریکارڈ ہوئی ہماری مرضی کے بغیر، تو آپ نے جج ارشد ملک کی جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ ان کی مرضی سے ریکارڈ کی تھی۔ پھر جو آپ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لے کے آئے سامنے جو فیبریکیٹڈ تھی، یعنی وہ کوئی ریکارڈ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ کوئی بگ ہوئی، لیکن اس کو انہوں نے ظاہر تو یہی کیا کہ یہ آڈیو کہیں بگ ہوئی تھی یا کہیں سے لیک ہوئی اور کہیں ٹیپ ہوئی اور اس کے بعد سامنے آئی، حالانکہ بعد میں تو پتہ چل گیا کہ وہ تقریروں سے نکالی گئی آڈیو تھی۔ تو وہ اس آڈیو کے اوپر تو آپ نے اتنا شور مچایا، وہ آڈیو آپ کو بڑی اچھی لگ رہی تھی، اس کو آپ نے ذاتی معاملہ نہیں قرار دیا۔ ارشد ملک کی ویڈیوز اور آڈیوز کو ذاتی معاملہ نہیں قرار دیا۔ جو آپ مزید آڈیوز اور ویڈیوز کی بات کرتی ہیں کہ نون لیگ کے پاس ہیں، ان کو آپ نے ذاتی معاملہ قرار نہیں دیا۔ جو آپ کے شورِ نامدار کیپٹن صفدر فرماتے ہیں کہ کوئی واش روم میں گرا ہوگا ویڈیو میں، کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوگا، تو سوئمنگ پول اور واش روم کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ تو مریم نواز کو تو بالکل سٹریٹ سیاسی اداکاری کا آسکر ایوارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور جو ان کے منتظمین ہیں ایوارڈز کے، ان کو لاہور میں آ کر ان کو یہاں پر ایوارڈ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ جیسی سیاسی اداکاری جو ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو انہوں نے اعتراف جرم کیا جب انہوں نے یہ گفتگو تسلیم کر لی کہ ہاں یہ میری آڈیو ہے، اور پھر اس کے اوپر اس طرح کے عذر تلاشے جس کی وجہ سے ان کے اوپر مزید تنقید جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا، جو سکروٹنی کا آپ نے ذکر کیا، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں جتنی بے ضابطگیاں ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا۔ میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے، میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، وہ سارا ہم ڈیٹا سامنے رکھیں گے کہ کتنی زیادہ بے ضابطگیاں تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں تو معمولی بے ضابطگیاں ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں تو اتنی زیادہ بے ضابطگیاں ہیں کہ بہت ہی حیران کن نکات ہیں۔ تو کس منہ سے مریم نواز ان بے ضابطگیوں کی بات کر رہی ہیں جو بہت معمول کی اور بہت پہلے سامنے آئی تھیں، بہت عرصہ پہلے سامنے آئی تھیں؟ تیسرا، میاں نواز شریف کا جو آپ نے واپسی کا کہا، آپ دیکھ لیں کہ دسمبر بھی گزر گیا، جنوری بھی گزر جائے گا، اب یہ کوئی حتمی تاریخ نہیں دے رہے، پہلے مارچ کی تاریخ دے رہے تھے، اب دوبارہ سے اسی لائن پہ واپس آ گئے ہیں کہ جب تک میاں نواز شریف کا علاج کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ علاج جو ہو ہی نہیں رہا، جو علاج ہو ہی نہیں رہا تو وہ کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ تو جب تک علاج کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک واپس نہیں آئیں گے، اور علاج کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کو ڈیل نہیں ملتی، اور ڈیل ان کو مل نہیں رہی، اور جب ڈیل نہیں مل رہی تو اس وجہ سے مریم نواز اب کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ ڈی جی ISPR نے یہ جو افواہیں پھیلائی تھیں مریم نواز کے میڈیا سیل نے اور ان کے قریبی صحافیوں نے، جب ان افواہوں کو مسترد کر دیا تو اب مریم نواز کو یاد آ گیا کہ نہیں، ہمیں ڈیل کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی گرین سگنل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویئرز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔